बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो एक दोराहे पे नहीं बल्कि चौराहे पे खड़ा है। वो किसी तरफ भी जा सकता है और चारों रास्ते खुले हैं। किसी तरफ भी रेड लाइट नहीं है, ग्रीन लाइट है, तमाम के तमाम इशारे खुले हैं, तो वो किसी तरफ भी जा सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ ऑप्शन पे इस वक्त काम हो रहा है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, इस पे काम हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कोशिश की जा रही है, वो कोशिश ये की जा रही है कि ये जो रजीम चेंज की जो डील हुई थी, रजीम चेंज ऑपरेशन के पसे पर्दा ड्राइंग रूम में बैठ के, वो डील किसी भी तरीके से मैच्योर हो जाए और उस डील को डिस्टर्ब ना होने दिया जाए, रिवर्स गेयर ना लगे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो डील हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान, वो डील नहीं आगे बढ़ सकी थी और उस दौरान बहुत सारे ऐसे हादसात हो गए जिसके बाद न परवेज़ मुशर्रफ साहब अपना इक़्तिदार बचा सके और ना ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ सकी। वो दहशत गर्दी का शिकार हो गई और जब जरदारी साहब इक़्तिदार में आए, ऐवान सदर पहुँचना था उन्होंने, और उन्होंने आके सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब को रुखसत किया और उसके बाद जो कुछ परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हुआ वो हमारे सामने है। अब भी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इसके बदले में जो डीलें शीलें हुई थी, उन डीलों शीलों को बचा लिया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कौमी ज़राए इब्लाग पे, कौमी मीडिया पे इस तरह की खबरें आप नहीं देखते। सबसे अहम जो मुकदमा है वो इस वक्त चल रहा है कमरा अदालत नंबर 1 में। पहले उस पर बात करते हैं और उसके बाद फिर आगे इसका इम्पैक्ट जो आना है वो, क्योंकि काफ़ी शोर गोगा मचा हुआ है और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए बहुत कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ और उस वक्त लैंड करें पाकिस्तान में जब उन पे किसी किस्म का मुकदमा ना हो, उनको रिलीफ मिल चुका हो और ऐसे कानूनी रास्ते तलाश करने की और ऐसे आइनी रास्ते तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब इनोसेंट करार पाएँ और वो एयरपोर्ट पर, इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट पे जब वो उतरें तो वो एक फातह के तौर पे, फातह सियासतदान के तौर पे उतरें। मरीम साहिबा की तारीख़ आ गई है, उन्होंने वापस जाने की तारीख़ बता दी है। इसी महीने के आखिर में वो पहुंचना चाह रही हैं लाहौर एयरपोर्ट पे और उनका जो इस्तकबाल होगा वो इस बात का तयन करेगा कि पब्लिक उनके साथ किस कदर पब्लिक उनके साथ है, क्योंकि ये एक इम्तहान है मुस्लिम लीग नवाज़ पे और उनकी री लॉन्चिंग हो रही है। आप यूँ समझें कि मुस्लिम लीग नवाज़ की री लॉन्चिंग हो रही है। शहबाज शरीफ साहब वाला एलिमेंट जो है उसको एक साइड पे रखा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब से मायूस हो चुके हैं नवाज़ शरीफ साहब और उनको जो बारी देनी थी वो दे चुके हैं। लेकिन अब नई जो मुस्लिम लीग नवाज़ उतर रही है वो उतर रही है मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत में और वही अब लेके आगे चलेंगी और जो दूसरा ग्रुप है उसको ज़रा साइड पे रख दिया जाएगा। पंजाब का इलेक्शन है, पंजाब असम्बली तहलील उसका इलेक्शन है और उस इलेक्शन की मुहिम भी मरीम साहिबा के ज़िम्मे लगाई गई है कि वो इसको करेंगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बगैर वो कहते हैं कि मसला हल नहीं होता जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं होते। आते वापस इमरान खान का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, इमरान खान का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे और हमजा शहबाज भी अभी तक बैरून मुल्क हैं और मुकदमात भी जल्दी से जल्दी ख़त्म भी हो रहे हैं। तो मैं एक हेयरिंग आपको सुनवा दूँ, कमरा अदालत नंबर 1 में क्या हुआ। नैब कवानीन में तरमीम का केस है, पहले उसकी ज़रा सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसका लिंक बताऊँगा कि आखिर मामला किस तरफ जा रहा है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब एक सोच पे गामजन है, वो एक बहुत क्लियर उनका जहन नज़र आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल दूसरी साइड पे सोच रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो अपोज कर रहे हैं और वो कवानीन जो तरामीम हुई हैं नैब कवानीन में उसके हक़ में है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब बिल्कुल दूसरे एंगल से सोच रहे हैं। जो हेयरिंग हुई है लास्ट और अब ये मुलतवी कर दी गई है 7 फरवरी तक, लंबा गैप दे दिया गया है और इस दौरान भी काफ़ी चीज़ें होंगी और क्योंकि वरना तो ये हेयरिंग हो रही थी डेली की बुनियाद पे। बहरहाल ज़रा सुनिएगा जी कि
پارلیمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسے قانون سازی کا اختیار ہے۔ یہ مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو قانون سازی ہو گئی ہے اس کو اب کوشچن نہیں کیا جا سکتا۔ سابق اٹارنی جنرل مخدوم علی خان مسلم لیگ نواز کے اور حکومت کے اس وقت وکیل وکالت کر رہے ہیں، اور کالعدم کرنے پر عدالت کو بتانا ہوگا، یعنی کہ اگر یہ قانون کو کالعدم قرار دیتے ہیں تو عدالت کو بتانا ہوگا کہ نیب ترامیم جیسی قانون سازی کیوں نہیں ہو سکتی۔ صرف وہی قانون کالعدم ہو سکتا ہے جو بنانے پر آئینی ممانعت ہو۔ یہ وہ دلائل حق میں دلائل دے رہے ہیں۔ عدلیہ کے اختیارات کم کرنے کے لیے کی گئی قانون سازی کالعدم ہو سکتی ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا پھانسی کی سزا ختم کرنا آئینی عمل ہوگا، اور اگر پارلیمنٹ نیب کو ہی ختم کر دے تو کیا اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں۔ تو مخدوم علی خان صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمان کو قانون سازی کے ساتھ قانون واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ کیا عدالت یہ کہہ کر نیب کو بحال کر سکتی ہے کہ احتساب ختم ہو گیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کیا عدالت یہ کہہ کر نیب کو بحال کر سکتی ہے کہ احتساب ختم ہو گیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا تعزیرات پاکستان ختم ہونے سے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوں گے؟ یہ سوال کیا ہے، کیونکہ اگر آپ قوانین ایک جزا اور سزا کا نظام ہی اگر پارلیمان ختم کر دے ایک ریاست میں، تو کیا پھر اس سے بنیادی حقوق انسان کے متاثر نہیں ہوں گے؟ جن کو جو انصاف کے طلبگار ہیں ان کو انصاف کیسے ملے گا اگر آپ تعزیرات پاکستان ہی پورے کا پر اڑا دیں؟ یہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں۔ برطانیہ میں سزائے موت کس جرم میں نہیں دی جاتی؟ مخدوم علی خان صاحب، کسی جرم میں سزائے موت نہیں دی جاتی۔ مخدوم علی خان کہہ رہے ہیں برطانیہ ان ممالک سے ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ نہیں کرتا جہاں سزائے موت دی جاتی ہے۔ یہ بات درست ہے، شرعی قوانین میں سزائے موت موجود ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ شرعی جو معاملات ہیں، شرعی قانون ہے، اس میں سزائے موت موجود ہے، تو کیا شرعی اصولوں کے خلاف قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب پوچھ رہے ہیں۔ تو مخدوم علی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں دیت اور قصاص کا تصور بھی موجود ہے۔ مخدوم علی خان کہہ رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو پھر دونوں فریقین جب راضی ہوں گے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تو تب قصاص اور دیت کا قانون ہوتا ہے، زبردستی قصاص اور دیت وصول نہیں کی جا سکتی۔ درخواست گزار کے مطابق احتساب اسلام اور آئین کا بنیادی جزو ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق احتساب اسلام اور آئین کا بنیادی جزو ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس پہ کا جواب دے رہے ہیں کہ عدالت قوانین کا جائزہ آئین اور بنیادی حقوق کے تناظر میں ہی لے سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شریعت اور اسلام کے بیچ میں نہ لائیں۔ کیا عدالت کچھ اور نہ ملنے پر شرعی تناظر میں قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں، اور شریعت کے متحد قوانین کا جائزہ صرف شرعی عدالت لے سکتی ہے۔ مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی ڈومین نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ نیب ترامیم کا جائزہ اسلامی اصولوں کے تناظر میں نہیں لیا جا سکتا، یہ مخدوم علی خان صاحب وہی بات کہہ رہے ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہی ہے۔ تو اجماع اور اجتہاد کے اصول ریاستی ادارہ پارلیمان استعمال کر رہا ہے۔ اسلام اب اس بعد چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ قرآن میں امانت اور خیانت کے اصول واضح ہیں، خائن کے لیے قرآن کریم میں سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو وہ بات کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ قومی خزانہ اگر کسی کے حوالے کرتے ہیں تو اس میں خیانت نہیں ہو سکتی، اور اگر خائن کے واضح طور پہ سزائیں موجود ہیں اور قرآن میں امانت اور خیانت کے اصول واضح ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو یہ تو ہے سپریم کورٹ کا، آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کا مائنڈ اس وقت کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، یہ میں نے سارا عدالتی کارروائی، کیونکہ یہ نیب قانون میں ترامیم جو ہیں وہ اب تک کی ہیئرنگ کے مطابق یہ ہونے جا رہی ہیں ختم، کیونکہ یہ ایز اٹ از نہیں رہ سکتی، کیونکہ 1100 ارب روپیہ کا جو ہے وہ مقدمات تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ تو اب نواز شریف صاحب مقیم ہیں لندن میں۔ اب یہاں پہ جو اجلاس ہوا ہے جی، اس میں واضح طور پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ان کو جو بتایا گیا کہ ہماری ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں پنجاب کا الیکشن جو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد،
کہ ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں، یہ تو نواز شریف صاحب کو بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے، لیکن میدان خالی نہیں چھوڑنا، اور میدان خالی چھوڑنے کے بجائے خالی چھوڑیں گے تو پھر مزید گیپ بڑھ جائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی سیٹیں مانگ رہی ہے، مولانا بھی سیٹیں مانگیں گے، تو ہمارے پاس تو صرف پنجاب ہی بچتا ہے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی آنا چاہتی ہے، اور وہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں کہ 1-on-1 مقابلہ کیا جائے تو وہ بھی مانگ رہے ہیں سیٹیں۔ تو اس لیے یہ تو بات ہو گئی ہے کلیئر کہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ گرفتار کروائیں، عمران خان صاحب گرفتار ہوں، نااہل ہوں، تب بھی کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہو سکتا ہے، تبھی ہم کوئی مقابلے کے طرف جا سکتے ہیں پنجاب میں۔ جو اس وقت پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو پنجاب میں تبھی مقابلے پہ جا سکتے ہیں اگر خان صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں۔ اور اب ایک طرف سے یہ نیب قوانین میں ترامیم واپس ہونے جا رہی ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کا جو، اور شہباز شریف صاحب کی فیملی نے جتنے بھی ریلیف لی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ خطرے میں پڑ جائیں گے، ٹوٹل تو 386 مقدمات ہیں، لیکن اب نواز جو لندن میں مطالبات کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی جو ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے، اور اس میں آگے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا، نہ ہی قوانین میں ترامیم ہو سکتی ہیں اس وقت، اور نہ ہی پارڈن ہو سکتا ہے، کیونکہ صدر مملکت بیٹھے ہیں اوپر، اور وہ بھی آپشن استعمال میں نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی ہے ایک کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے جانے تھے، وہ بھی آپشن ختم ہو گیا ہے، اب وہ استعفوں پہ آ گئے ہیں۔ اب راجہ پرویز اشرف صاحب بالکل دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں، ایک طرف ان کو بلایا جا رہا تھا کہ آپ آئیں اسمبلی میں، جب انہوں نے اعلان کیا تو ان کے دھڑا دھڑ استعفے منظور کیے جا رہے ہیں، 35 ہو گئے ہیں، 30 اور کیے جانے ہیں، کیونکہ اجلاس جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس ایک ہفتے کے اندر وہ فیصلہ فرمائیں گے کہ معاملات کس طرف جانے کے، ایک ہفتے کے اندر کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا معاملات طے ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ملک عام انتخابات کی طرف جانا ہے نہیں جانا، تو یہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے معاملات ہونے ہیں۔ اسی لیے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ اسمبلی کا سیشن ملتوی کر کے ایک ہفتے کے لیے انہوں نے دکان کر دی ہے بند، اور اگر ادروائز آج پی ٹی آئی کے ارکان نے قومی اسمبلی میں جانا تھا اور جا کے ان کو بتا دینا تھا کہ جناب ہم آ چکے ہیں، اور یہ کاغذی کارروائی ہونی تھی اور استعفوں کا چیپٹر کلوز ہونا تھا، لیکن انہوں نے فوری طور پہ اجلاس ملتوی کیا اور 7 دن کے لیے چلے گئے ہیں۔ 7 دن میں کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ تو واپس آتے ہیں لندن کی طرف۔ پی ٹی آئی کو جی اب ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا قومی اسمبلی میں کسی بھی صورت میں، کیونکہ اگر یہ واپس آ گئے تو انہوں نے کھیل اور خراب کر دینا ہے، اور جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں وہ بھی نکل جائیں گی۔ نمبر 1، نمبر 2، نواز شریف صاحب کے بعد جو ہیں وہ مریم ہوں گی، شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک طے پایا ہے لندن میں کہ نواز شریف صاحب پالیٹکس، اگر نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے تو پھر مریم صاحبہ ہوں گی، لہٰذا نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی جو آواز جس کی سنی جائے گی وہ ہیں مریم صاحبہ، لہٰذا یہ ایک اور چیز ہو گئی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں یا پھر اپنے دیگر کام کریں تو مسلم لیگ نواز کو چیف آرگنائزر مریم صاحبہ کریں گے اور ان کا گروپ کرے گا، یہ چیزیں آگے لے کے جایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اب ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے میں آؤں گا، لیکن آج کے دن ایک اور جاتے خبر بتا دوں کہ آج کا دن بڑا کروشل ہے جی، اور نمبر 1 تو ایک ڈاکٹر شہباز گل پہ اور عماد یوسف صاحب پہ ان پہ فرد جرم عائد کی جانی ہے، اور عماد یوسف جرنلسٹ ہیں، ہیڈ آف نیوز ہیں ARY کے، اور ان پہ وہ شک لاگو کی جا رہی، وہ دفعہ 1-1 لاگو کی جا رہی ہے جس کی سزا موت ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک عجوبہ ہوگا، ایک انہونی ہونے جا رہی ہے کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے تب سے یہ جو ہیں پاکستان میں صحافیوں پہ کم از کم 2-3 ARY پہ، خاص طور پہ ARY تو نمبر 1 ہے، وہ اور ان کے اندر کام کرنے والے جس میں بھی شامل ہوں، اور شریف صاحب بھی تھے، اور عماد یوسف ہیں، خاور گمن ہیں، باقی لوگ ہیں، ان سب پہ برا وقت آیا ہوا ہے، بھاری وقت آیا ہوا ہے۔ تو آج فرد جرم ڈاکٹر شہباز گل پہ بھی فرد جرم عائد ہونی ہے، تمام صحافی جو ہیں وہ آج احتجاج بھی کریں گے، تو دیکھنا ہے کہ
عدالت اس پہ صرف نظر کرتی ہے یا پھر اس پروسیس کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو ایک طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف مکہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ اور خبریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ کھیل ذرا تھوڑا سا مزید بگڑنے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔